अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं बात करना चाहती हूं ख़ुसूसी तौर पर कोरोना के हवाले से। आज के प्रोग्राम में हम ये बात नहीं करेंगे कि कोरोना से कैसे बचना है। आज के प्रोग्राम में हम ये बात नहीं करेंगे कि एहतियाती तदाबीर क्या है, कोरोना की क्या सूरत हाल है, किस कदर बढ़ रहा है, कौन कौन से इलाके लॉकडाउन हो गए हैं, सील कर दिए गए हैं, बिल्कुल भी ये डिस्कशन नहीं करेंगे। आज के प्रोग्राम में एक ऐसी पर्सनैलिटी का जाती एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जिनको कोरोना हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोरोना से लड़ा, कोरोना को एक चैलेंज लेते हुए उसको फेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका ज़ाती एक्सपीरियंस क्या है, जो उनके क्वारंटाइन के डेज थे उन्होंने कैसे स्पेंड किए, और ये जो लोगों की जानिब से या हम मुख्तलिफ ज़राए से या हम सोशल मीडिया पर ये सुन रहे होते हैं कि कोरोना हो गया तो अब तो मरना ही है, इसके अलावा तो और कोई हल नहीं है और ना इसके अलावा कुछ नज़र आ रहा है, उन लोगों के लिए खसूसी तौर पर आज मैं उनका ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी ताकि मुझे, आपको और हम तमाम लोग जो कोरोना से डर रहे हैं, डरना तो चाहिए लेकिन फजूल वाला डरना नहीं चाहिए जिसमें हम नाउमीद हो जाते हैं, ज़िंदगी की उम्मीद छोड़ देते हैं और ये समझते हैं कि शायद अब मरना ही है और इस खौफ की वजह से ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है, पावर ऑफ रेजिस्टेंस जो है, उसमें कमी आ जाती है और मामला खराब हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आज का प्रोग्राम बड़ा इफेक्टिव होगा, बड़ा अच्छा लगेगा उनको। यकीनन आजकल हर शख्स ये जानना चाहता है कि कोरोना आखिर है क्या और इसका इलाज क्या है, वैक्सीनेशन क्या है, ये तो सभी जानना चाहते हैं। लेकिन जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती, इलाज नहीं आता या मुख्तलिफ इंजेक्शन जिनकी मार्केट में मुख्तलिफ अफवाहें भी घूम रही हैं, मैं उन पर भी बात नहीं करना चाहूंगी। लेकिन मैं बात ये करूंगी कि अगर किसी को कोरोना हो गया है तो फिर उसको क्या करना है, हॉस्पिटल का रुख करना है, जिंदगी की उम्मीद छोड़नी है या अपने आप को संभालना है। इस पर मैं चाहती हूं कि आज के प्रोग्राम में हम डिटेल के साथ बात करें। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अरसा दराज से तालीम के शोबे के साथ मुंसलिक हैं, बहुत अच्छे हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, टीचर्स को बड़ी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। ये तो हो गया इनका प्रोफेशनल करियर, और जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ वो है जनाब कोरोना से लड़कर आज अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाबी की जिंदगी गुजार रही हैं और हमारे साथ स्टूडियोज में भी मौजूद हैं मोहम्मद इफ्तिखार खान। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले तो इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया और बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ पर ठीक ठाक बैठे देखकर। बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से, क्योंकि लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और लोगों को इस हवाले से बूस्ट करना और इनको इस हवाले से प्रिपेयर करना, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। एक तो सदका जारिया भी है और दूसरी चीज़ हमारी सबकी बतौर पाकिस्तानी, बतौर एक सिटीज़न एक जिम्मेदारी भी है कि हम लोगों को जीने की उम्मीद भी दें और उनको कोरोना से डराएं नहीं, बल्कि इस हवाले से बताएं कि जहां इसमें 98% अगर ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट हमारे मेडिकल स्टाफ या हमारे डॉक्टर्स जो बताते हैं कि इसमें सर्वाइवर का रेट है, तो हम क्यों ना 2% को तो देखते हैं, 98% को भी अगर हम फोकस करें कि जो लोग सर्वाइव करते हैं उसके पीछे भी क्या चीज़ है या क्या ऐसी तदाबीर थी जो उन्होंने अपनाई, और खुसूसन जो विल पावर थी, जिस विल पावर की बुनियाद पर वो उन्होंने सर्वाइव किया। वैसे तो यकीनी बात है कि हमारा बतौर मुसलमान ईमान भी है कि जब तक ज़िंदगी है तो इंसान ने जीना यकीनन, लेकिन हमारे यहाँ लोग इस तासुर को लेकर कोरोना से अगर एहतियाती तदाबीर करना छोड़ दें तो वो भी गलत होगा। एहतियात सबसे पहले है, बाकी यकीनी बात है अल्लाह पर ईमान भी होना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपकी विल पावर स्ट्रांग हो, और जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी आपका इम्यून सिस्टम बेटर रेजिस्ट करेगा उस वायरस के अगेंस्ट, तो ऑटोमेटिकली आप जब उसको रेजिस्ट कर रहे होंगे तो आपका सर्वाइवल की चांसेस जो हैं वो भी बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ ये है कि आप सेल्फ मेडिकेशन से खुसूसन मैं ये कहना चाहूँगा अवॉइड करना चाहिए। हमारे यहाँ ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई मेडिसिन बता दी कि एज सर्वाइवर, तो वो ये अगर मीडिया पे बता दीजिए तो सभी लोग शुरू हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह गवर्नमेंट एक बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी भी दी है टेली मेडिसिन की। अब मेरे अगर केस में देखें तो मेरे तो माशाल्लाह स्टूडेंट्स की तादाद डॉक्टर्स की इस वक्त सैकड़ों में है, इस हवाले से जो गाहे बगाहे मैं सेल्फ क्वारंटाइन था तो मुझे वो गाइड भी इस हवाले से करते रहे, लम्हा ब लम्हा ख्याल भी किया, बहुत मैं सबका शुक्रगुजार भी हूँ। अगर मैं नाम लेने लगूँ तो जो फहरिस्त है वो बड़ी तवील है इस हवाले से, लेकिन मैं सभी का इस हवाले से अपने कलीग्स जो हैं मेरे। अच्छा ये बताइए इफ्तिखार खान साहब, यकीनन आप ठीक ठाक बैठे हैं यहाँ पर और ये जंग लड़कर आप जीत चुके हैं। ये बताइए कि जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि आज हम उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं जो खौफसदा हैं कि अगर कोरोना हो गया तो क्या होगा। आपको कोरोना हुआ,
اور آپ نے گھر میں اپنے کوارنٹائن کے ڈیز گزارے اور یقیناً جو بھی آپ کو گائیڈ کیا گیا ٹیلی میڈیسن کے ذریعے سے وہ بھی ساری چیزیں آپ فالو کرتے رہے. کیا سمٹمز آئیں, کیا سوچا کہ کیا پرابلم ہو رہی ہے, کیا تھا آغاز اس کہانی اس کا آغاز یہ تھا کہ پہلے دن مجھے شام کے وقت جو ہے وہ بخار کی تھوڑی سی کیفیت ہوئی, تو میں نے جو 2-3 قہوے چل رہے ہیں, میں نے ایک قہوہ ویسے استعمال کیا میں نے, اچھا, جس کو بہت سارے لوگ غلط بھی کہہ سکتے ہیں, صحیح بھی, لیکن اپنا ایکسپیرینس ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ جنرل اب ڈاکٹرز بھی گائیڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اگر تو نہ صرف اس کا حدیث میں ذکر آیا بلکہ ڈاکٹرز بھی اس کو سجیسٹ کرتے ہیں, جیسے سروسز کے ڈاکٹر نے مجھے سجیسٹ کیا, تو اس میں جب میں نے لیا تو مجھے بخار تو ختم ہو گیا. اب 1 ہفتہ اس بات کو گزر گیا, جسٹ فٹیگ تھی. مجھے یہ تھا کہ جو فٹیگ ابھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چیسٹ کے اوپر تھوڑا سا پریشر ہے, بریدنگ کے ساتھ ساتھ جو مجھے پین فیل ہوتی ہے, مجھے ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. جبکہ میں نے بہت سارے ڈاکٹرز کے ساتھ کنسلٹ جب کیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ضرورت نہیں ہے, اتنے کچھ سمٹم سویئر نہیں ہے, جسٹ آپ کو ٹیمپریچر وہ بھی 3 سے 4 گھنٹے رہا اور ختم ہو گیا. فٹیگ رہی 1 ویک ابھی اس کو گزر گیا اور میں ابھی فیملی کے ساتھ ہی تھا, لیکن چونکہ ہمارے میڈیا اور اسی طرح سراؤنڈنگ سے سن کر لوگوں میں جو خوف کی کیفیت جو کورونا کے حوالے سے ہے, لوگ ٹیسٹ سے ڈرتے ہیں. جی, سب سے زیادہ خوف یہ کہ اگر ٹیسٹ کروا لیا تو گورنمنٹ کی ٹیم جیسے مجرموں کو لینے پہلے آیا کرتی تھی, یہ گاڑی ہمارے گھر آ جائے گی, پولیس کی گاڑی آگے ہوگی اور ہمیں اٹھا کر ہاسپٹل لے جائیں گے, یہ میرے اندر بھی تھا. لیکن دوسری طرف میں یہ تھا کہ اگر میں ہی یہ سٹیپ خود سے نہیں لوں گا تو میرے سے ہو سکتا ہے میری فیملی یا میرے کلیگز وغیرہ لوگ افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ ایک دن جب مجھے دوبارہ فٹیگ بڑی سویئر ہوئی ایک دن شاپنگ کے لیے جانے پر, تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ٹیسٹ خود کرواؤں گا. تو میں نے جب ایک لیبارٹری جو سرکاری نہیں تھی, نجی لیبارٹری تھی چبورجی کے پاس, جو ویسے بڑا فلاحی زبردست ادارہ تھا, میں نے ان سے کروایا. جب ٹیسٹ کروانے کے بعد مجھ سے عید سے پہلے میرا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. اب مجھے اس وقت سمٹمز نہیں تھیں, جب میں نے ٹیسٹ کروایا ڈیٹیکٹ ہو گیا. اب میں بھی اس کو ڈینائل کی کنڈیشن میں جا سکتا تھا کہ سمٹم نہیں ہے, مجھے کوئی یہ ٹیسٹ غلط ہے, جس طرح عموماً ہم یہ کہتے ہیں جی یہ آتا ہی پازیٹیو ہے ٹیسٹ. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ ٹیسٹ غلط ہے یا صحیح, اس کا تو کوارنٹائن کے بعد اینٹی باڈی کے ٹیسٹ سے فیصلہ ہو جائے گا, لیکن مجھے فی الفور ابھی کوارنٹائن کرنا چاہیے اپنے آپ کو. میں نے اس کو گھر میں سیلف کوارنٹائن کیا, لیکن دماغ میں جو لوگوں کے ہے وہ ٹکٹکی تھی کہ گورنمنٹ کی ٹیم ابھی آئے گی اور مجھے ہاسپٹل میں لے کے چلی جائے گی. لیکن میں اس معاملے میں لوگوں کو یقینی بات ہے کہ اویئرنس ہونی چاہیے. ٹیسٹ کروایا اور ٹیسٹ آپ کا آ گیا پازیٹیو, ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. ٹھیک ہے, جب دیکھا کہ جناب یہ میری رپورٹ ہے اوہو یہ تو پازیٹیو آ گئی, اس وقت تو ایسے تھا جیسے کہ نا خود کچھ اٹیک میرے پر جیسے ہو گیا ہے کہ یعنی اب تو بس گورنمنٹ کی ٹیم آئے گی اور پتہ نہیں بچنا ہے, یعنی اب ہاسپٹل چلے جانا ہے. لیکن اس معاملے میں بہت شکر گزار ہوں ان ڈاکٹرز کا بھی جو میرے اسٹوڈنٹ ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتے رہے کہ اس میں سب سے ضروری چیز ہے کہ ول پاور کو اسٹرانگ رکھیں. اور یہ چیز آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک بالکل نارمل انسان ہوں, مجھے اس سے فائٹ کرنے کے لیے ایک اپنی ڈائٹ امپروو کرنی ہے, فریش جوسز فریش فروٹس لینے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ میڈیسن سے بچ کر اپنی ول پاور کو مضبوط کرنا ہے, اپنے کانفیڈنس لیول کو بوسٹ کرنا ہے. کیونکہ آپ کو جب سب سے مشکل مرحلہ یہ ہو جب آپ دسمبر میں چائنا کے لیے دیکھا کرتے تھے, ہم اس کو دیکھ کر ویسے بھی چینل چینج کر دیتے تھے, جب ایک شیشے کے آر پار ماں باپ اور بچے ملاقات کر رہے ہوتے تھے. وہ عید کا دن میرے گھر میں جب تھا, مجھے وہ یاد آیا وہ کلپ کہ جو کلپ میں نے چائنا کے دیکھے تھے آج وہ پاکستان میں ہمیں نظر آ رہے ہیں, جو یقینی بات ہے کہ بڑا تکلیف دہ امر تھا. لیکن ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹائیفائڈ ہو رہا ہے یا یہ موسمی بخار ہے جو رمضان کی گرمی کی وجہ سے ہوا ہے. عموماً لوگوں میں یہ تاثر ہے. دوسری بات, ہم ٹیسٹ سے اس لیے ڈرتے ہیں, ایک بات تو طے ہے کہ ٹیسٹ بہت ایکسپینسو ہے جو کہ گورنمنٹ کو مینیمائز کرنا چاہیے, بلکہ اس کو مینیمائز کرنے کا کیا, پرائیویٹ لیبارٹریز کو بھی کم از کم ٹیکس فری اس معاملے میں کر کے ٹیسٹ کی جو پرائس ہے وہ پی سی آر کی کووڈ کی وہ کم سے کم ہونی چاہیے تاکہ ہر خاص اور عام ٹیسٹ کروا سکے, تاکہ افورڈیبلٹی رینج میں ہے. نمبر 2 یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ ٹیسٹ کے بعد جو فیصلہ گورنمنٹ نے 3 ماہ بعد لیا کہ آپ ہوم آئسولیشن کر سکتے ہیں, یہ پہلے کر دیا جاتا, اور اس کا فائدہ یہ ہونا تھا کہ جو آج لوگوں کے اندر یہ خوف ہے نا کہ گورنمنٹ کی ٹیم لینے آئے گی اور مجھے کسی جگہ بند کر دیا جائے گا, قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑیں گی, تو یقیناً یہ خوف نہ ہوتا. گھر میں کوئی گورنمنٹ کی ٹیم نہیں آئی, مجھے تب 20 دن بعد فون آیا جب میں ٹیسٹ کروا کر میں نارمل زندگی گزار رہا تھا. مجھے آپ پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی, اب آپ سوچیں
میری رپورٹ میں یہ تو نہیں لکھا تھا کہ میری کنڈیشن کیسی ہے, ٹھیک ہے, میں تو ڈیٹیکٹڈ پازیٹیو ہوں. تو پوچھا تب جا رہا ہے کہ جب پیشنٹ بالکل آپ دیکھیں کوارنٹائن پیریڈ سے نکل آیا ہے. ٹھیک ہے, اس معاملے میں ایک تو ہمیں سسٹم کو ویجیلنٹ کرنے کی ضرورت ہے ہی ہے, لیکن اب چونکہ اتنی زیادہ تعداد کو اگر گورنمنٹ کے اوپر آپ سارا بلیم کریں گے, اس سے بہت بہتر ہے کہ ہم خود سے ایک بطور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں. اور آپ صرف یہ دیکھیں, آپ سے آپ کی ذات ہی نہیں, آپ کی آئسولیشن میں جانے سے آپ کی فیملی کم سے کم سیف ہوتی ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا یہ کہ بلڈ ریلیشن میں ہم 4-5 دن سمجھنے میں لگاتے ہیں کہ مجھے اس کا سیپریٹ ہونا یا نہیں ہونا, جس کی وجہ کیا ہے کہ اس پیشنٹ سے آپ گھر والے جو ہے وہ کیریئر ہو جاتے ہیں. اچھا, تھوڑی سی ذرا ہم اپنے رجحان کی بات کرتے ہیں, معاشرتی رویے کی بات کرتے ہیں, اور خصوصی طور پر گھریلو رویے کی بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں گھروں میں جب کسی کی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, کرونا سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں, تو ہم اس ٹائم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کیئر کرتے ہیں, اس کو میڈیسن دیتے ہیں, اس کو جوسز دیتے ہیں, ویکنس نہ ہو جائے. یہ تو ہو گیا ہمارا عام ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر اپنے پیشنٹ کے ساتھ جو کہ ہمارا فیملی ممبر ہوتا ہے. اب موجودہ صورتحال کی ہم بات کریں تو خدا نخواستہ جس کو کورونا ہو جائے اس کے ساتھ بھی ہماری سچویشن لگ بھگ ملتی جلتی ہوتی ہے. زیادہ تر گھرانوں کی صورتحال ایسی ہے, نہ وہ علیحدگی اختیار کرتے ہیں, نہ وہ اپنے پیاروں سے ملنا چھوڑتے ہیں, نہ وہ شیک ہینڈ کرنا چھوڑتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں عید والے دن بھی اپنے والدین کے ساتھ ایسے مل رہا تھا جیسے کہ چائنا کا ایک کلپ ہم دیکھا کرتے تھے جو بہت زیادہ وائرل بھی ہوا تھا, میں نے بھی وہ کلپ دیکھا تھا. اب ہم اپنی محبت کا تقاضا کیا کرتے ہیں کہ ہم پیشنٹ کو گلے بھی لگا رہے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں, شیک ہینڈ بھی کر رہے ہیں, اس کو تسلیاں بھی دے رہے ہیں. یقیناً جہاں پہ آپ کا خون کا رشتہ ہوتا ہے یا دل کا رشتہ ہوتا ہے, رشتے ناتے ہوتے ہیں, ماں باپ بہن بھائی بیٹے بیٹیاں, ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے, جو اٹریکشن ہے, وہ بیماری کی وجہ سے ختم نہیں ہوتی, کم نہیں ہوتی. لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس ٹائم علیحدگی اختیار کرنی چاہیے, جو کہ نہیں کی جاتی, جس سے ایک فیملی ممبر بیمار ہوتا ہے تو باقی بھی ہو جاتے ہیں. آپ کی یہ بات بڑی اچھی ہے کہ آپ نے باقیوں سے علیحدگی اختیار کر لی, آگے بتائیے. اس میں یہ تھا کہ میں نے کوئی بھی چیز ڈسپوزیبل کے علاوہ ریسیو نہیں کی. ٹھیک ہے, جو بھی پرسن, ایون اگر میری مسز یا فیملی ممبر کوئی بھی جو مجھے چیز دے گا ڈسپوزیبل میں دے گا, اور وہ میرے اندر روم میں ہی رہیں گی. ٹھیک ہے, اور ہمیں ڈس انفیکٹنٹ سولوشن جو ہم کامنلی گھر میں بنا بھی سکتے ہیں 1% کلورین کا, وہ آپ رکھیں روم میں. جو چیز یوز کریں اس آبجیکٹ کے اوپر آپ سپرے کریں, کیونکہ کم سے کم آپ اس روم کو تو کلین اپ کر سکتے ہیں, کلیئر کریں جہاں آپ رہ رہے ہیں, تاکہ آپ دوبارہ اس کو کیری وہاں سے نہ کریں. اور دوسری چیز یہ تھی کہ گھر سے اگر آپ کوئی بھی چیز اسٹیم کے لیے پاٹ لیتے ہیں, وہ آپ کے روم میں ہی چیز ہونی چاہیے, تاکہ آپ اس سے کم فیملی ممبرز کو افیکٹ نہ کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا, آپ اپنی ڈائٹ امپروو کرنے کے لیے آپ اسپیشلی جو ہے وہ سٹیم اس میں بہت افیکٹو میں نے دیکھی. ڈائٹ امپروومنٹ کے ساتھ سٹیم کا افیکٹ بہت زبردست ہے. اچھا, یہ 14 دن کا جو آپ کے کوارنٹائن ڈیز تھے, ان کو آپ نے کیسے اسپینڈ کیا؟ سب سے پہلے دن کی کہانی سنائیں. پہلے دن کا جو تھا وہ معاملہ تو بہت ڈپریس تھا, بہت مشکل تھا. مجھے یہ لگے کہ مجھے گھر سے کہیں چلے جانا چاہیے تاکہ فیملی ممبرز افیکٹ نہ کر جائیں. اور جب میں نے یہ فیصلہ پھر آخرکار فیملی کے اصرار پر یہ کیا کہ مجھے گھر میں کوارنٹائن ہونا چاہیے, تو سب سے مشکل یہ تھا کہ اب یہ 4 دیواری ہے, کمرہ ہے, اس کے اندر اب آپ نے بند رہنا ہے, اور جتنے مرضی بلڈ ریلیشن آپ کے کلوزسٹ ہیں, نہ کوئی اندر آئے گا کیونکہ اس کی زندگی بھی ضروری ہے, اور نہ ہی آپ باہر جا سکتے ہیں. آپ کی بھی ضروری ہے, آپ کی بھی ضروری ہے, کیونکہ آپ اپنے ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں, جو آپ کے پیارے ہیں, بہت ضروری ہیں, جن سے آپ بے حد محبت کرتے ہیں. تو اور اس لیے پہلا دن تو بہت ڈپریس ہے. خصوصاً یہ مجھے عید والے دن بہت زیادہ فیل تب ہوا کہ جس دن یہ ہوتا ہے کہ لوگ سب مل رہے ہیں, عید کی نماز کے لیے جانا ہے, اور آپ نے میٹھا کھا رہے ہیں, فیملی میں گیٹ ٹوگیدر ہوتے تھے. یہ عید اس سے یکسر مختلف تھی, ٹوٹلی ڈیفرنٹ, اور ہمیں اس لحاظ سے اپنے آپ کو بدلنا بھی تھا. اور جب میں بالکل اس روم میں تھا, اس کو گزارنے کے لیے جو بہترین طریقہ اسی طرح تھا کہ ایک تو آپ اس میں کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو انوالو کریں سوشل میڈیا یا کووڈ کی خبروں سے دور رہیں, کیونکہ جب آپ نمبر گیم دیکھتے ہیں, یہ نمبر بڑھ رہا ہے, کم ہو رہا ہے, اس سے آپ زیادہ کنفیوز ہو سکتے ہیں, ڈپریشن میں جا سکتے ہیں. آپ اس میں اپنی کوئی اور ایکٹیویٹی کیجئے, اپنا اگر لا کسی اور طرف لگائیے, تاکہ آپ کی مصروفیت کے یہ دن گزریں. لیکن جو ہی 2 سے 3 دن گزرتے ہیں اور آپ کو یہ سمجھ آنے لگتی ہے اس سے دوسروں کی حفاظت ہو رہی ہے اور میں ان کی حفاظت کر رہا ہوں جو میرے لیے ضروری ہیں, تو یقین کریں کہ پھر وہ پنجرے میں رہ کر, وہ پنجرے سے پیار ہونے والی بات ہے, پھر آپ کا ٹائم گزرتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ پازیٹیو اپروچ رکھیں, کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر 98% اس میں سروائیول ریٹ ہے تو میں 98% میں کیوں نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے, اللہ سے ہمیشہ آپ کو اچھی امید ہونی چاہیے, آپٹیمسٹک اپروچ لے کے چلیے. اور نمبر 2, سیلف میڈیکیشن سے میں پھر کہوں گا بچیے. کوئی ایسی میڈیسن کسی کے کہنے پہ استعمال نہ کریں جب تک آپ کسی پراپر کنسلٹنٹ فزیشین کے ساتھ آپ کنسلٹ نہیں کر لیتے. نمبر 2, ہمارے عموماً جو دیکھنے میں آتا ہے کہ بخار ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں سیزنل ہے, وہ بھی پیشنٹ بھی اور فیملی ممبر اکٹھے رہتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ پوری فیملی اس کا شکار ہوتی ہے, پھر بھی ہم ٹیسٹ نہیں کروا رہے. کیوں؟ ہم کہتے ہیں ہمیں کرونا نہیں ہے. ہم ڈینائل کی پوزیشن میں جاتے جا رہے. اس سے ہوتا یہ ہے آپ کے نیبرز اور جتنے ملنے والے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں. اگر ہم ایک بندہ ٹیسٹ کروا کے کوارنٹائن میں چلا جاتا ہے, اس کی کوارنٹائن میں جانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگ کم سے کم رک سکتے ہیں, اس ڈیزیز کا اسپریڈ روکا جا سکتا ہے. اس کے لیے صرف ایک ہی چیز ہے ہمارے اندر, احساس ذمہ داری, شعور. اور دوسری چیز یہ ہے ہمارے اندر جو ہے وہ آگہی اس حوالے سے ہونی ضروری ہے کہ کرونا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے, کرونا کے خلاف اپنے ریزسٹنس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے ول پاور کا آپ کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ ڈائٹ لیجئے, نہ کہ آپ یہ چھوڑیں کہ مجھے پتہ نہیں بچنا کہ نہیں بچنا. آپ ڈائٹ لیں, وقت تو ایک مقرر ہے جو جانا ہے, ڈائٹ لیں پراپر, فریش جوسز لیجئے اور نارمل پانی پینا ہے. آج لوگ پہلے چائنا کی مثالیں دیا کرتے تھے, وہ لوگ گرم پانی پیتے ہیں, اس کی افادیت آج آپ کو نظر آتی ہے کہ جب آپ گرم پانی پیتے ہیں تو آپ کا اسپیشلی جو لوگوں میں کف, ڈرائی کف یا سپوٹم کے ساتھ شروع ہوتی ہے, اس سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. پھر اسی طرح جب آپ فروٹس لیتے ہیں آپ کا امیون سسٹم بوسٹ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں کرنے سے آٹومیٹکلی آپ کے اندر بہتری آتی ہے اور اس کی سویرٹی آہستہ آہستہ ود دی پیسج آف ٹائم کم ہو جاتی ہے. 5 سے 6 دن اس کا ٹائم خاصا, بعض اوقات سویر ہوتا ہے, کچھ لوگوں میں سے زیادہ بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کے اندر امیونٹی, جب آپ کا امیون سسٹم اس کو ریئیکٹ کرتا ہے, آپ بہتر محسوس کرتے ہیں. صرف یہ کہ فیٹیگ سے بچنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز لیں وہ آپ کوشش کریں کہ آپ کے امیون سسٹم کے اوپر اس کا سٹرس فروٹس نہ ہوں, جس کا افیکٹ یہ آتا ہے کھانسی وغیرہ شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح وائٹامن سی جو ہے وہ بے حد ضروری ہے, اس میں بڑا سودمند ثابت ہوتا ہے اس حوالے سے جو میں نے دیکھا. اصل چیز یہی ہے کہ اگر آپ, اچھا یہ بتائیں افتخار صاحب, یقیناً یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو آپ یوز بھی کرتے رہے ہیں اور آپ کو اس کا ایکسپیرینس بھی ہو گیا کہ کن چیزوں کو کس طرح سے اور کتنی تعداد میں استعمال کرنا ہے. آپ نے کوارنٹائن کے ڈیز میں فرسٹ ڈے کے حوالے سے جو میں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ وہ بڑا مشکل لگا تھا. پھر 2-3 دن کے بعد جب آپ کو یہ ریئلائز ہو جاتا ہے, آپ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ کرنا بہتر ہے اور باقی گھر والے اسی سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور میں بھی اسی سے بچوں گا اور اسی سے ٹھیک رہوں گا, یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی. اب یہ بتائیے محمد افتخار خان صاحب کہ آپ کوارنٹائن کے ڈیز میں ایک تو سٹیم لیتے تھے زیادہ, جو آپ نے میڈیسن لی ہے یا آپ نے جیسے کہ فروٹس کے بارے میں بتایا, وائٹامن سی کے بارے میں بتایا, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس سے ہماری صحت اچھی ہوتی ہے اور ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. سٹیم کے ساتھ ساتھ جو گھریلو ٹوٹکے, یوٹیوب کھولیں سارے ڈاکٹر بنے بیٹھے ہیں, ہر کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کرونا میں یہ کریں, کرونا میں یہ کریں, کرونا میں یہ کریں. آپ نے چونکہ اس کو فیس کیا ہے تو آپ کی وہ بات ہے جو اتھینٹک ہے. کیا کہیں گے کہ سٹیم کے ساتھ ساتھ اور کیا کیا لیتے تھے اور دن میں کتنی مرتبہ سٹیم لیتے تھے؟ سٹیم جو تھا کم از کم 3 سے 4 مرتبہ مجھے سجیسٹ کی گئی میرے فزیشین نے. اور کیونکہ اس میں نا جو ایک سمٹم اس کا ایک ہے کہ اس میں لاس آف اسمیل اینڈ ٹیسٹ سینسیشن, آپ کو کسی چیز کی اسمیل نہیں آتی, ٹیسٹ نہیں آ رہا ہوتا, تو آپ بے ذائقہ اور بے رنگ زندگی لگتی ہے اس وقت. لیکن یہ ہے کہ جب آپ سٹیم لینا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ 14 to 15 ڈیز کے اندر یہ آپ کی سینسیشن بحال ہونا شروع ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو اس میں عمومی طور پر جو ٹوٹکے, پورے 14 دن آپ کو نہ سونگنے کی صلاحیت تھی نہ ٹیسٹ کی, بالکل ایسے ہی جو مرضی آپ کلون یوز کریں آپ کو 1% بھی نہیں آئے گی. بڑا مشکل کام, بہت مشکل ہے, کیونکہ آپ کا دل چاہتا ہے میں یہ چیز کھاؤں لیکن آپ کو ٹیسٹ ہی نہیں اس کا آ رہا, اسمیل ہی نہیں آ رہی. اور پھر اندازہ ہوتا ہے تندرستی 1000 نہیں کروڑہا نعمت ہے, کروڑہا نعمت ہے. اسی طرح جو ٹوٹکوں کے حوالے سے آپ نے پوچھا, تو اب اس وقت تو دیکھیں میڈیکل سائنسز بھی اس طرف آ چکی ہیں کہ جس میں مجھے جو بتایا گیا کہ جس میں ادرک زیرہ اور ساتھ اس میں لونگ دار چینی وغیرہ یہ مکس کر کے اس کا ایک قہوہ تیار کیا جاتا ہے جس میں بعد میں شہد ڈال کے اس کو پینا ہے. یہ بڑا زبردست تھا کہ جس میں آپ کو اگر کھانسی ہے یا آپ کا چیسٹ بلاک ہوئی ہے تو وہ بڑا ایک سودنگ افیکٹ تھا, سپوٹم بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے, بالکل کلیئر ہوتا ہے. اور ایک اور جو چیز عمومی طور پہ جو بہت چل رہی ہے, جو میں نے سنی, ایک لندن کے ایک شخصیت حکیم ہے ان کو سنا, ثنا مکی کے حوالے سے. اچھا میں نے جب اس کو سنا, حالانکہ یہ میں بینگ فارماسسٹ بھی میں ہوں, میں نے اس کو پڑھا تھا یہ لیگزیٹو ہے جو جسٹ آپ کے اسٹمک کے اندر سٹول سٹافنر کے طور پہ ایک یوز ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف جب اس کو یوز کیا تو پھر پتہ لگا یہ پرگیٹو بھی ہے
اور اس کا افیکٹ اس لیے آتا ہے جب میں نے اس کے معاملے میں ان کی حدیث کی، انہوں نے جب ریفرنس کوٹ کیا کہ حدیث میں الفاظ تھا کہ اگر موت کا بھی علاج ہوتا تو سنا مکی ہوتی، میں نے اس بات کو لے کے جب یوز کیا ود ان 3 hours مجھے بخار اس کے بعد نہیں ہوا، ختم ہو گیا بخار، اس کے بعد بخار نہیں ہوا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ آپ نے جو قہوے کا کپ لیا وہ سنا مکی کا تھا اور اس کے 3 گھنٹے کے بعد آپ فیور سے باہر تھے. مجھے اس کے بعد نہیں ہوا. حیران کن یہ وٹنس ہوں میں. پھر میں نے ہمارا یہ ہے کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہمارے یہاں کے شروع ہوتا ہے پتہ لگا سنا مکی پنسار کی دکان پہ لائنیں لگ گئی، سنا مکی لے لیں، سنا مکی، وہ مہنگا بھی ہوتا ہے اور نقصان کیا ہوتا ہے اس سے ڈائریا بھی ہو سکتا ہے. اچھا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، یعنی آپ دن میں 2 مرتبہ یوز کر رہے ہیں، آپ روز استعمال کر رہے ہیں، اس سے ڈائریا بھی ہو سکتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کو اگر ایک دن یوز کیا ہے، اگر آپ ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ ہیں تو آپ کو ڈیلی اس کو یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور اب تو اگر ہم گھر کے تمام فیملی ممبرز کو دیکھیں تو 50 لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہائپر ٹینشن پیشنٹ ہیں، 50% بلکہ 50 تو نہیں، ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر بلڈ پریشر کا کامن ایشو ہوتا ہے، شوگر ہوتا ہے. پھر اس میں خصوصاً جو ہے کہ اگر آپ ہائپر ٹینسو پیشنٹ ہے یا بلڈ پریشر کا ایشو آپ کو ہے، آپ نے بلڈ پریشر اپنا کنٹرول کرنا ہے. اور ایک چھوٹا سا انسٹرومنٹ ملتا تھا جو 2500 کے اندر 2000 میں آکسی میٹر کے نام سے، آج وہ آپ کو نہیں مل رہا. اچھا وہ بھی شارٹ ہو گیا؟ وہ انتہائی شارٹ ہے، 6000 میں بھی نہیں مل رہا، جس میں آپ کم سے کم اپنا آکسیجن لیول پیشنٹ کا چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو پلس ریٹ پتہ لگ رہا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن نارمل ہے یا نہیں. اب ظلم یہ کہ وہ بھی نہیں مل رہا. آکسی میٹر بھی مارکیٹ میں انتہائی حد تک جو ہے وہ شارٹ ہو چکا ہوا ہے. تو آکسی میٹر اگر آپ کو اویلیبل ہے تو ضرور رکھیے. ہر 4 گھنٹے بعد پیشنٹ اگر بلڈ پریشر کا ہے اس کا بلڈ پریشر چیک کیجئے، آکسی میٹر سے اس کا آکسیجن لیول چیک کیجئے. اگر وہ نارمل چل رہا ہے تو اس کو کسی جگہ ہاسپٹل کی ضرورت نہیں ہے. ہوم آئسولیشن از دا بیسٹ ٹائم، جو آپ اپنے گھر میں تھوڑی دیر کے بعد، اور آپ کو یہ سکون ہوتا ہے اس دیوار کے پار آپ کے پیارے موجود ہیں جو آپ کا احساس کرتے ہیں، اور آپ کو کم سے کم کھانا وغیرہ ہر چیز لمحہ بہ لمحہ آپ کو مل رہا ہے، جو کہ کسی اور جگہ کوئی اس کا متبادل نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک تو بات آپ کی گفتگو سے یہ ثابت ہوئی کہ اسٹیم آپ لیتے تھے دن میں 3 سے 4 مرتبہ، پھر آپ نے جو قہوہ بتایا وہ لینا ہے 1 مرتبہ. یہ نہیں ہے کہ بس شروع ہو گئے گھنٹے بعد. بالکل ٹھیک ہے. بلڈ پریشر کی بات جو آپ نے کی اس کو بالکل نارمل رکھنا ہے اگر کسی کو اس کا پرابلم ہے تو. اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک اور ادرک کا زیرے کا قہوہ بتایا، وہ کتنی مرتبہ دن میں؟ اس میں آپ مجھے تو سجیسٹ کیا گیا تھا 2 مرتبہ. یہ ساری ٹیلی میڈیسن چل رہی ہے؟ یہ چل رہی ٹیلی میڈیسن. اور اس میں میں نے تب شروع کیا تھا کہ جب مجھے سمٹمز آئے ٹیسٹ کروانے کے بعد. ٹھیک ہے. پھر میں نے پازیٹیو آ گیا. اور اس میں ساتھ یہ تھا کہ یہ تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے جب یہ چیزیں شروع کرنی میں نے آغاز کیا اس کا، تو ساتھ ہی ساتھ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے ڈاکٹر ہے، اس نے مجھے سورہ رحمان کا بتایا. ماشاءاللہ. جو سروسز کے ڈاکٹر جاوید صاحب اس کی تھراپی کرتے ہیں. ان کا نام بھی لے لیں، بڑی اچھی صورت بتائی. میں نے بتایا ڈاکٹر زین میری اسٹوڈنٹ ہے، اس نے مجھے یہ سجیسٹ کیا کہ سر سورہ رحمان قاری عبدالباسط مصری کی آواز میں سننی ہے. اچھا پہلے تو میں نے دیکھا کہ یہ ہے ڈاکٹر ہے، مجھے سجیسٹ کیا کر رہی ہے، لیکن دوسرا میں نے آیا کہ یقینی بات ہے کہ اس نے بھی اپنے استاد سے یہ پوچھا ہے، جن کا میں نے تھوڑے دن پہلے ہی کلپ دیکھا تھا کہ ہم سروسز میں آئی سی یو میں وہ چلاتے ہیں جب تو پیشنٹ بہت سارے ریکورڈ ہوتے ہیں. ڈاکٹر جاوید صاحب کا یہ کہنا ہے. جب میں نے واقعی وہ سنی، یقین کریں کہ اس کے سننے کے بعد آپ کے سمٹمز آہستہ آہستہ اے سمٹومیٹک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ 3 ٹائم صبح دوپہر شام سننی، یہ بھی بڑی افیکٹو ہے. اصل بات جو ہے آپ کچھ بھی استعمال کریں بلیو کیے. اگر آپ کا اس پر بلیو ہے تو آپ کو اس کے اثرات مثبت نظر آئیں گے. اگر آپ کو اس چیز پہ بلیو نہیں ہے، آپ کو جتنی بھی میڈیسن دے دی جائیں تو وہ بالکل بے اثر ہی نظر آئیں گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جناب اسی طرح سے 14 دن کا وقت جو ہے وہ گزر گیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ اب میں اپنا ٹیسٹ دوبارہ کرواتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا رپورٹ آ رہی ہے. دن اچھا جب میں نے ٹائم میں 14 کی بجائے 18 دن کیے. اچھا 18 ڈیز میں نے تاکہ 3-4 دن اوپر کیے تسلی سے کہ میرے سے اور نہ کہ اگر میں باہر عجلت میں آ جاؤں پھر کسی اور کو انفیکشن نہ ہو. جب میرے 18 دن آلموسٹ ہو گئے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو جب آپ پی سی آر کا ٹیسٹ ابھی پھر کروائیں گے یہ تو پازیٹیو ہی ڈیٹیکٹ ہوگا. ہمارے ہاں وہی پیشنٹ مہینہ کرواتے جا رہے ہیں وہ تو پازیٹیو ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے ضرورت یہ تھی کہ ہم دیکھیں ہمارا امیون سسٹم نے کیا ریئیکٹ کیا ہے. انہوں نے مجھے سجیسٹ کیا کہ آپ کووڈ-19 IgG اینٹی باڈی ٹیسٹ کروائیں گے. جب وہ میں نے کروایا تو میری جب رپورٹ مجھے آئی، میں نے ڈفرنٹ لیب سے کروایا. پھر مجھے کلیئر ہو گیا کہ میرا پریویس ٹیسٹ جو تھا وہ کریکٹ تھا، جو میں نے پی سی آر ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کروایا تھا. تو جب وہ میرا امیون سسٹم میں نے دیکھا، ڈاکٹر کو رپورٹ شیئر کی، انہوں نے کہا اب آپ کوارنٹائن سے باہر آ سکتے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ روم کو ڈس انفیکٹ کرنا،
تاکہ کوئی اور پرسن آپ کا فیملی ممبر آپ اس روم سے دوبارہ اس کو کوئی اور وکٹم نہ بنے. تو روم ڈس انفیکٹ کرنا, جو بھی آبجیکٹ لیے تھے, جو اسپیشلی میرے پاس ڈسپوزیبل میں میرے پاس جو چیزیں آتی تھی وہ سارا اس کو ڈمپ کرنا, ڈسکارڈ کرنا, تاکہ جو بھی کرونا کے پیشنٹ کے ساتھ ساتھ سراؤنڈنگ میں جو چیزیں ہیں اس سے آپ کے اور لوگوں کو منتقل ہونے کا بہت زیادہ ذریعہ بن سکتا ہے. جب آپ نے ڈس انفیکٹ کیا تو اس سے کیا کیا چیز کی؟ ایک تو اسپرے کیا ہوگا آپ نے پورے روم میں, بالکل ایسے روم میں اسپرے کیا, خصوصاً جو آبجیکٹ ایسے تھے جو ڈسپوزیبل میں تھے ان کو ڈسکارڈ کیا, ڈمپ کیا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ جو چیزیں واشیبل تھیں ان کو پراپر کلورینیشن یعنی کلورین واٹر سے میں نے اس کو جو پراپر اس کو واش کیا. اسی طرح ڈس انفیکٹنٹ مارکیٹ میں مختلف ناموں سے اویلیبل ہیں, کلورین بیس آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں, جی کوئی بھی کلورین بیس آپ لے سکتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم آپ یہ سیف سائڈ پر آپ اپنے واش روم جو اٹیچ واش روم ہونا چاہیے جہاں پہ بھی آپ آئسولیٹ ہو رہے ہیں, تاکہ آپ بار بار اگر باہر جائیں گے تو اس سے افیکٹ آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے. تو اس میں اٹیچ واش روم ہر چیز اس کو پراپر کرنا, سینیٹائز, تاکہ کوئی ایسے روم کا ایسا آبجیکٹ نہ ہو, دروازوں کے ہینڈل سے لے کر آپ کی وکٹس یعنی کھڑکیاں, تمام چیزیں, ایون بیڈ کی سائڈ جہاں جہاں پیشنٹ عموماً ساتھ ان کانٹیکٹ ہو سکتا ہے. اے سی, کیونکہ ہوتا یہ کہ جب ایک روم میں اگر بندہ اس کو کرونا کا پیشنٹ ہے, اب جب اس سے ایئر انہیل اور ایکزیل ہو رہی ہے اس ٹائم پر, تو وہ اے سی اس کو ریسائیکل کروانے میں بہت رول پلے کر رہا ہے. اس لیے اس کو ڈس انفیکٹ کرنا تاکہ روم میں کوئی ایسی چیز نہ رہے جو دوبارہ پازیٹیو ایجنٹ کو پھیلانے کا سورس بن سکے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ تو ہو گیا نا کہ کوارنٹائن ڈیز جو تھے وہ آپ نے کیسے گزارے, پھر آپ نے اپنا ٹیسٹ کرایا اور آپ کا ٹیسٹ آ گیا جناب نیگیٹو. پھر اس کے بعد فیملی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, یقیناً بچوں سے سب سے پہلے ملے ہوں گے. میری جس دن ملاقات بچوں سے تب ہوئی اور میں کوارنٹائن سے نکلا, عید تو ایک دن وہ تھا نا جو کوارنٹائن میں تھا, میری عید اس دن تھی جس دن میرا کوارنٹائن پیریڈ ختم ہوا تھا, اور بے انتہا خوشی تھی اور سب کچھ بہت چینج لگ رہا تھا. کرونا نے واقعی زندگیوں کو بہت بدل کے رکھ دی ہے. در حقیقت اگر دیکھیں تو لائف سٹائل جہاں عید پہ اتنا فیملی کے ساتھ خوشیاں شیئر کرنا سب ختم ہو گیا ہے. لوگوں نے جو عید سے پہلے بد نظمی کی اس کے نتائج ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں, بھگت رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں آپ زندہ رہیں گے تو یہ عیدیں بہت ساری اور بھی آئیں گی. اگر ہم ابھی اس کی احتیاط کر لیں, جس طرح اگر نیوزی لینڈ ایک قوم بن کر اس پہ قابو پا سکتا ہے تو ہم بطور ہجوم کیوں اس کو پھیلانے کا سبب بن رہے ہیں. ہمیں بھی ایک قوم بننا ہوگا. ہمارے ہاں عید سے پہلے کیا رہا سلسلہ, شٹر اٹھایا جاتا تھا, 50 عورتیں اندر ہوتی تھیں, باقی باہر ویٹنگ میں ہوتی تھیں, اور ہم خود اس کا سورس بنے, اور بہت سارے لوگوں کو وہ کپڑے پہننے بھی نصیب نہیں ہوئے ہوں گے. اور آپ اگر عموماً نظر دوڑائیں, ڈیتھ ریشو اس قدر بڑھ چکا ہے, either they are declared patient اور undeclared. بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو ڈکلیئرڈ بھی نہیں ہیں, لیکن ریشو بہت زیادہ ہے. عموماً یہی مسئلہ آیا کیونکہ ہم نے عید کی تیاریوں میں سب چیزیں بھول گئے کہ جیسے کورونا ختم ہو گیا ہے, جبکہ کورونا ختم نہیں ہوا تھا, لاک ڈاؤن میں نرمی آئی تھی, لیکن اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ اگر آپ سروائیو کرتے ہیں تو آپ کی ایسی بے شمار خوشیاں, وہ ہر دن آپ کا عید کا دن ہوگا. اگر ہم صرف فیکٹس اینڈ فگرز کو سامنے رکھیں تو کچھ لوگ تو ایسے آپ کو نظر آئیں گے جن کے اندر سمٹمز ہوں گی, جو پریشان ہوں گے, بیمار ہوں گے, وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے اندر سمٹم ہی کوئی نہیں ہے, جن کو پرابلم ہی کوئی نہیں ہے, کوئی بخار نہیں ہے, کوئی کھانسی نہیں ہے, لیکن یہ بات شیور نہیں ہے کہ اس کے اندر کرونا کا جو پرابلم ہے وہ ہے یا نہیں ہے. ایک بات تو یہاں تک ہو گئی. دوسری بات عید تک کی, جہاں پر بات کی ہے محمد افتخار خان صاحب نے کہ عید پر لوگوں نے بے دھڑک ہو کے گھر سے نکلے, شاپنگز کی, یہ عید کی بات نہیں ہے افتخار صاحب, یہ آج کل بھی ایسے ہو رہا ہے. آپ یقین مانیں آج کل بھی لوگ مارکیٹس میں ایسے جاتے ہیں جیسے پاکستان میں کوئی پرابلم ہے ہی نہیں ہے. یہ سب جو ہو رہا ہے یہ سب ایک فرضی سی باتیں ہیں یا اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. اب بھی لوگوں کا بیہیویئر یہ ثابت کر رہا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم یہ بات کریں, عید سے پہلے اور عید کے بعد بھی بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی فیس بک پر یہ بات بہت زیادہ پوسٹ کی کہ گھر میں رہیے اس سے پہلے کہ وینٹیلیٹر پر رہنا پڑے. یہ بڑا سخت جملہ ہے. میں نے یہ جب فرسٹ ٹائم جملہ پڑھا تو میں ایک دم سے حیران ہو گئی کہ بات تو بہت حقیقت ہے, لیکن ہم حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ ہم لوگوں کو پرابلم ہے, ہم تمام پاکستانیوں کو زیادہ تر یہ ایشو ہے کہ ہمیں جب ڈاکٹر کہتے ہیں نا کہ یہ چیز آپ نے نہیں کھانی, ہم کہتے ہیں کھانی یہ ہے کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے. ہم دل کی بات مانتے ہیں, دماغ کی بات ہم نہیں مانتے, اسی لیے ہم اکثر منہ کے بل گرتے بھی ہیں. یہ بتائیے محمد افتخار صاحب کہ جس طریقے سے موجودہ صورتحال میں
बहुत से लोग सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ पोस्ट कर रहे हैं, वीडियोस भी, और अपनी अपनी जो बात उनको अच्छी लगती है वो भी पोस्ट की जा रही है, जिनमें ज्यादातर देखने में ये आ रहा है कि हॉस्पिटल्स के खिलाफ बहुत कुछ लिखा भी जा रहा है और मुख्तलिफ वीडियोस भी वायरल की जा रही हैं जिसमें कहीं ना कहीं हकीकत है और कहीं ना कहीं हकीकत नहीं भी है। मैं ये चाहती हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करें कि जब किसी को कोरोना हो जाता है, चलें इससे पिछली स्टेज की बात करते हैं, कोई भी घराना है उनमें ये फीलिंग्स आ रही है कि ये बंदा जो है बीमार हो रहा है, इसको बुखार हो रहा है, इसका गला खराब हो रहा है, इसको खांसी आ रही है, तो उसको कहा जाता है कि इसको कोरोना हो गया है, इसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो हॉस्पिटल वाले मार देंगे, डॉक्टर जहर का इंजेक्शन लगा देंगे। इज दिस राइट? हाँ जी, अमूमन यही जो खौफ भी है, और मुझे सबसे ज्यादा कॉल्स भी यही मौसूल हुई, क्या कोरोना जो है वो पाया भी जाता है या नहीं। सबसे ज्यादा यही सवालात जो मुझसे बाद में पूछेंगे, क्या कोरोना एग्जिस्ट करता है? हाँ। ये तो ऐसे लगता है कि ये तो पहले भी था। अमूमन अभी भी पढ़े लिखे लोग इस बात का अंदिया देते हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी और मुलाकात में भी कि ये पहले भी था, ये सिर्फ इसको हाइप क्रिएट की गई है और ये एक नोवल कोरोना वायरस है और कुछ भी ऐसा नहीं है, सिर्फ लोग जो है वो नमूनिया से फौत हो रहे हैं तो इसको एग्जेजरेट किया गया है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। अगर ये नहीं है पाकिस्तान में तो आप कह सकते हैं कि अगर लोग ऐसा कर रहे हैं, पूरी दुनिया को अपनी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने की क्या मुसीबत पड़ी हुई है। बड़ी बड़ी सुपर पावर जो हैं इस वक्त घुटने टेक चुकी हैं, चाइना से ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोई किसी से पूछ रहा है, वेंटिलेटर्स आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स की टीम्स आ रही हैं, और अभी तो आप ये देखें डेली नई रिसर्च आ रही है, कभी एक्टेमरा की सूरत में, कभी डेक्सामेथासोन की सूरत में, कभी किसी सूरत में, मुख्तलिफ इंजेक्शन हम सुनते हैं। लेकिन मकसद ये है कि सारी बातों के साथ अगर ये मसाइल नहीं थे तो इतनी मईशत के बिगाड़ की जरूरत क्या थी? और नंबर 2, इतनी अगर ये चीज ऐसे ही एक आम चीज थी तो फिर इस वक्त इतनी इमरजेंसी की जरूरत ही क्या थी? और अगर आपने इसको इतना ही लाइटन मोड में लेना था तो पहले जो केस आप और हम सुनते थे कि सिर्फ हम मीडिया पे देखते हैं, अब हर घर में केस नजर आ रहा है। ऐसा ही है, अब हर घर में केस मौजूद है। शर्त यह है कि आप एक मरतबा टेस्ट करवाएं। आप टेस्ट को गलत कह सकते हैं कि आप कह रहे हैं टेस्ट ठीक नहीं हो रहे, लेकिन जब आपका सेकंड टेस्ट किसी और लैब से होगा तो पिछले टेस्ट की वो खुद ब खुद साबित कर देगा, क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। नंबर 2, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है तो आपको टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, और WHO की लेटेस्ट रिसर्च भी यही कह रही है कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है तो आप मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में रोल प्ले नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपके अंदर सिम्टम माइल्ड हैं या स्वेयर हैं तो आपको जरूर इस हवाले से टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि कम से कम आप उसके फैलाव का सबब न बने, आप और कुछ ना सही तो अपने तक उस वायरस को किल कर सकें, आगे ना फैलाएं। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन तासुर यही आया कि ये शायद ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की सतह पर एक या सो कॉल्ड एक हाइप क्रिएट हुई है, जबकि एग्जिस्ट करता है तो इस वक्त तादाद हजारों में है। और अमूमन अब आप ये देखें क्या होता है, एक दिन बुखार हुआ और जब चेस्ट एक्सरे हुआ लंग्स डैमेज हो गए, अगले दिन पेशेंट एक्सपायर हो गया, और फिर उसके बाद में लोग क्या कहते हैं कि इसका कोरोना नेगेटिव टेस्ट आया, हालांकि 48 आवर्स बाद रिपोर्ट आनी है। आपने तो टेस्ट ही नहीं करवाया, इमरजेंसी में गए, कोई बंदा उसको हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? लोग डरते हैं कि हो सकता है, अब तो बुखार और खांसी वाले बंदे से तो ऐसे लोग डरते हैं, जबकि ये बहुत सारी डिजीज में सिम्टम्स हैं और उसको तो हॉस्पिटल एंट्री की इजाजत नहीं। आपको कोई टेस्ट नहीं करेगा इस हवाले से। स्पेशली चेस्ट एक्सरे आम लेबोरेटरीज ने करने बंद कर दिए कि जब तक उस हॉस्पिटल का डॉक्टर पर्सनली रिकमेंड नहीं करेगा आपका चेस्ट एक्सरे नहीं होगा। मैंने एक एनोनिमस बन के चेस्ट एक्सरे करवाया, नहीं कर रहे चेस्ट एक्सरे, कहते हैं हमारे हॉस्पिटल का डॉक्टर रिकमेंड करेगा तो हम करेंगे, हम वरना कोरोना की वजह से चेस्ट एक्सरे नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट भी लंग्स हो रहे हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए पहली चीज यही है कि हमें जिम्मेदार शहरी होने के नाते और दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए हमें खुद से सबसे पहले अपने आप को पेश करना होगा। इसके लिए आपको प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। आप सरकारी लैब से नहीं करवाना चाहते तो इस वक्त निजी लेबोरेटरीज में भी बहुत सारे ऐसे लाहौर में लैब्स मौजूद हैं जहां से आप अपना टेस्ट करवा सकते हैं। और इस बात से मत घबराएं कि गवर्नमेंट की टीम आपको लेने आएगी, कोई लेने नहीं आएगा। आपने ही अपना बचाव करना है। इतनी बड़ी तादाद को कौन कैटर करेगा? कोई कैटर नहीं करेगा। आपको अपना बचाव खुद करना है और उसके लिए सिर्फ यही है कि आप जिम्मेदार शहरी होने के नाते टेस्ट जरूर करवाएं, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है अपने घर में अपने रूम में कंप्लीटली उसको आइसोलेट अपने आप को कीजिए। क्वारंटाइन का पीरियड जो 14 दिन से 15 दिन तक है तकरीबन उसको गुजारिए, डाइट इंप्रूव कीजिए,
इंशाल्लाह आप रिकवर भी कर सकते हैं, लेकिन आप कम से कम उसको छुपा कर ये जो जुर्म आप कर रहे हैं लोगों के फैलाव का, और सबसे ज्यादा मैं कहूंगा, हम तो ये कहते हैं हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स ये लड़ रहे हैं जंग, उनको तो फिर पीपीईज अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में, जो क्लिनिक्स बंद हो रहे हैं। जी हाँ, हॉस्पिटल में तो आपकी एंट्री नहीं है बुखार के साथ, अब हम जाते हैं क्लिनिक्स पर। अब बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं हमारे जो क्लिनिक्स पे बेचारे जो विदाउट पीपी सिर्फ एक मास्क, सर्जिकल मास्क पहन के बैठे हैं, और पेशेंट छुपा रहा है कि मैं विक्टिम हूं या मैं नहीं हूं, डिक्लेयर्ड हूं या नहीं। वो बैठ के मेडिसिन भी लेता है, चेकअप भी करवाता है। आप देखें सबसे ज्यादा इस वक्त मुतासिर वो डॉक्टर्स हो रहे हैं जिनको पता ही नहीं कि पेशेंट, आपको देखें कोविड की आप क्वारंटाइन लैब में या आपके सेंटर में तो ये पता है ना कि ये कोरोना के पेशेंट हैं, मुझे पर्सनल इक्विपमेंट पहन के जाना है, ठीक है, वहां तो है। लेकिन ये डॉक्टर सबसे ज्यादा वनरेबल इस हवाले से रिस्क पर हैं जो क्लिनिक्स में बैठे हुए। तो मैं ये कहूंगा कि इस हवाले से इनको भी सैल्यूट पेश करना चाहिए कि जो लोग फ्रंट लाइन पर हैं, और इस हवाले से ये वो लोग हैं जो आपके एरियाज में डिफरेंट जगहों पर क्लिनिक्स अगर ओपन ना हो तो इस वक्त आपको एक प्रॉब्लम जो टाइफाइड की सूरत में भी हो रही, जिसकी अलामत भी यही है, आपको कोई इस हवाले से डील नहीं करना करेगा। बिल्कुल ठीक है। क्या कहते हैं इस हवाले से मोहम्मद इफ्तिखार खान साहब के, आप एक बहुत अच्छे एजुकेशनिस्ट भी हैं, और आपने जैसे कि अपनी गुफ्तगू के दौरान ये कहा भी कि बहुत से ऐसे डॉक्टर्स जो मेरे स्टूडेंट भी रहे और अब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स हैं और सर्व कर रहे हैं पब्लिक में और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। मैं ये चाहती हूँ कि अब हम एजुकेशन के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपके क्वारंटाइन डेज जो थी उनको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हमारे तमाम वो नाजरीन देखने वाले जो क्वारंटाइन डेज के हवाले से जानना चाहते हैं, कोरोना के हवाले से जानना चाहते हैं, उनके लिए आगाही हो सके। एक तो हो गया टेली मेडिसिन, जिसकी आपने बड़ी डिटेल के साथ बात की। हम तमाम लोगों को टेली मेडिसिन के जरिए से फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम होता है, चाहे वो ज़ुकाम है, खांसी है, बुखार है या इसके अलावा कोई भी है, तो हम फ़ौरन से अपने फैमिली डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक्स पर जाते हैं, या वो लोग जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं वो हॉस्पिटल का रुख कर लेते हैं। वहाँ से आप और बहुत सी चीज़ें लेकर अपने घर आ जाते हैं, क्योंकि हालात इस किस्म के हैं। जब मामला थोड़े बहुत हों तो कंट्रोल हो जाते हैं, जब मामला बहुत ज़्यादा फैल जाएं तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और मौजूदा सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देती है। टेली मेडिसिन का हम सबको यूज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये चाहती हूँ कि हम आज के प्रोग्राम में बात करें वर्चुअल क्लासेस के हवाले से, और इसके साथ साथ फिजिकल क्लासेस के हवाले से, जो कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड है। वर्चुअल क्लासेस के क्या फ़वाइद हैं? इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब से लॉकडाउन का आगाज़ हुआ, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बेहतरीन लॉकडाउन अगर किसी ने फॉलो किया है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने किया है, कि हमें वेरी फर्स्ट डे जो है वो बंद किया गया। और मैं अगर ये इस हवाले से दूसरी बात करूँ कि बेशतर ममालिक के अंदर जो तालीमी इदारों को खोला गया है, जितने अच्छे SOPs तालीमी इदारे फॉलो कर सकते हैं, शायद कोई और इदारा फॉलो नहीं, या कोई और भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं कर सकती। वर्चुअल क्लासेस की जहाँ तक बात है, अब आप ये देखें कि जो हमारा एक रवायती तरीक़ेकार कन्वेंशनल टीचिंग मेथड है, हमारी कौम उसमें अभी लाहौर जहाँ कोरोना की पोजीशन में अव्वल है, तालीम में सबसे पीछे है पूरे सूबे में, वहाँ बच्चे सामने बैठकर पढ़ने को तैयार नहीं, तो ऑनलाइन क्लासेस में तो लोग वैसे ही बॉदर नहीं करते। लेकिन ये उन बच्चों के लिए सब्स्टिट्यूशन जरूर है जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिन बच्चों के अंदर पढ़ने का शौक है, लगन है, जज्बा है, जिनका मकसद है बामकसद तालीम का हुसूल, जिनका ख्वाब है, और जो इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करना चाहते हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों का मकसद ही कोई नहीं, या जिन बच्चों को हम पढ़ाना चाह रहे हैं या वालिदैन चाहते हैं कि ये पढ़ जाएं, उन बच्चों ने तो इससे फायदा नहीं उठाना। जो बच्चे धक्के से चल रहे हैं, वो बच्चे तो इससे बिल्कुल मादर पिदर आजाद हो गए। वर्चुअल क्लासेस में क्या है कि सुबह 9 बजे शुरू हुई, घर ये 2 बजे उठ के इनका ब्रेकफास्ट शुरू होता है। तो ये वर्चुअल क्लासेस कभी भी फिजिकल क्लासेस का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। अब उसके लिए था कि चलें, जब तक समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वर्चुअल क्लासेस से पढ़ने वाले बच्चे फायदा ये उठा सकते हैं। प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस उनकी चल रही हैं, टेस्ट आ रहे हैं, डिस्कशन क्लासेस आती हैं, लाइव डिस्कशंस आती हैं, आप अपने टीचर से लर्न कर सकते हो सर्टेन डिस्टेंस पे रहते हुए, घर में रहते हुए, सेफ रहते हुए। लेकिन साथ ही साथ जब आपकी फिजिकल क्लासेस शुरू होंगी तो आप ये जो टाइम पीरियड में आपकी डेफिशिएंसी है, आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। नंबर 2 ये है कि इसमें कभी भी उसको मुतबादल अगर नहीं भी हैं,
कम अज कम आपको घर बैठे एक तो टेली जो हमारा एजुकेशन का टेलीविजन भी जो चल रहा है, जो गवर्नमेंट का इकदाम है, जो अच्छा इकदाम है, इसको सराहना भी चाहिए। और साथ ही साथ अब तमाम तालीमी इदारे जिसमें हमारा एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस समेत ये इसको लॉन्च कर रहा है, जो हमारी क्लासेस बल्कि आज से उसका आगाज हो भी चुका है, तो बच्चे इससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं कि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करें। लेकिन फिर मैं ये वही कहूंगा, ये फायदा वही लोग उठाएंगे कि जो फायदा उठाना चाहते हैं, शौक है, शगफ है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। वरना जो बाकी लोग हैं जिनका सेशन कॉलेज में सितंबर अक्टूबर में शुरू हुआ करता है, और अल्लाह से उम्मीद भी यही कि तब तक इंशाल्लाह सब चीजें नॉर्मल होंगी, उनका सेशन तब से फिर स्टार्ट होगा। और ये क्योंकि कॉलेजेस का जो सेशन वैसे होता है वो अप्रोक्सीमेट 6 to 7 मंथ्स का होता है। ये जो वेकेशन का टाइम होता है, ये गोल्डन टाइम होता है जिसमें पढ़ने वाले बच्चे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, ये अपना लहू गर्म रखने का बहाना जो होता है ना, ये वेकेशन का टाइम होता है जिसमें पढ़ने वाला बच्चा अपने आप को इदारे में जाने से पहले तैयार करता है। ये उन बच्चों के लिए मैं समझता हूँ ये आइडियल टाइम है। अपने वक्त को जाया मत कीजिए। इसी तरह आपके MD CAT, E-CAT, MD CAT स्टैंड फॉर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट होना है। अब उसके लिए हमारे सो कॉल्ड इदारे भारी भरकम 50-50 हजार फीसें लेने वाले इदारे, बच्चे अब गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता था, उसके लिए बड़ी ब्लेसिंग है। लिंक्स अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसका फायदा उठाइए। घर बैठकर आप टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के VC ने कहा भी है कि हम इंशाल्लाह उसके ट्यूटोरियल्स भी शेयर करेंगे। आपको एक चीज घर बैठे खास और आपको मिल रही है, आप उससे फायदा उठाइए। इंजीनियरिंग कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट जब आएगा, आपको उसके लिए ऑनलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हैं, पास पेपर्स अवेलेबल हैं, आप उससे फायदा उठाइए। ये तो वो है कि जिसमें लोगों का फायदा भी हुआ है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है कि आपका वो करोड़ों अरबों रुपया जो आप पे करते थे सिर्फ 40 से 50 दिन की तैयारी में, वो आपका बच भी रहा है, और आप घर बैठकर अगर आप शौक रखें तो पढ़ भी सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ फिजिकल क्लासेस के हवाले से भी हम बात करते हैं, जैसे कि आपने वर्चुअल क्लासेस के फवाइद के हवाले से बताया। जो फिजिकल क्लासेस हैं इसके क्या क्या फवाइद हैं ये आप बयान कीजिए। और फिजिकल क्लासेस में सबसे पहले जैसे कि आपने बात करते हुए कहा ना कि उनको फायदा होगा वर्चुअल क्लासेस का, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनको शौक है, धक्का स्टार्ट बच्चे नहीं। वर्चुअल क्लासेस की हम बात करें तो अक्सर औकात बच्चे अपने पीरियड को मिस भी कर रहे होते हैं, और ऐसे बेशुमार किस्से हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो या तो कैंटीन पे बैठे होते हैं या फिर ग्राउंड में बैठे होते हैं कि पीरियड खत्म होगा, टीचर जाएंगे तो हम क्लास में जाएंगे। क्या कहेंगे फिजिकल क्लासेस के हवाले से? ये बात आपकी कुछ इदारों की हद तक तो बेहतर हो सकती है, लेकिन अगर मैं अपने एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के हवाले से मैं बताऊं, खुसूसन मैं अपने हरबंसपुरा कैंपस के हवाले से अगर बात करूं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपकी मैनेजमेंट बड़ी विजिलेंट है, आपके टीचर्स पैशनेट बाय बर्थ बॉर्न टीचर हैं, तो यकीन जाने कि वो लेक्चर में जाज़बियत ही ऐसी होती है कि बच्चा क्लास छोड़ने का या क्विट करने का सोचता ही नहीं। ठीक है, ये असातिज़ा पर भी बहुत डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल कैसा है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो अगर देखें उसको इस हवाले से विजिलेंस कितनी है कि आपका कॉलेज लेवल पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ब्रेक इतनी सफिशिएंट उनको दी जा रही है कि आप लेक्चर बंक करें। यूनिवर्सिटी स्टेज पर ये स्टेज आती है, लेकिन उस पे भी जो HEC ने अच्छा किया 70% या 75% अटेंडेंस की रिस्ट्रिक्शन लगाकर, उससे अटेंडेंस हमारी काफी इंप्रूव हो रही है हर लेवल पर। लेकिन इसके लिए लेक्चर छोड़कर अमूमी तौर पर अगर हम समझे, जिस तरह एग्जाम्स खत्म होकर बच्चे बहुत खुश हुए हैं, लेकिन उनको इस चीज का अदराक नहीं है कि अगर आपके पार्ट 1 में नंबर कम थे वो कम ही रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके नंबर ज्यादा रहेंगे, आपको इम्प्रूवमेंट का चांस जो मिलना था, अब आपको 1 साल इजाफी लगाना पड़ेगा इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, इसलिए एग्जाम्स खत्म होना ब्लेसिंग नहीं। इसी तरह लेक्चर छोड़ने में वो आपका फायदा नहीं है। कबूतर की आंखें बंद करने से बिल्ली तो नहीं उसको छोड़ती। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बात यही है कि अगर वो लेक्चर जो 40 मिनट का था, उसमें से बहुत सारे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक्सटेंसिव क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। आपने जो लेक्चर मिस किया वो लेक्चर भी गया, उससे नेक्स्ट रेलिवेंट लेक्चर भी आपका डिस्टर्ब होगा। अल्टीमेट होगा क्या कि आपका पूरा चैप्टर आपको प्रिपेयर्ड नहीं जब होगा, आप ये कहेंगे कि ये चैप्टर मुझे याद ही नहीं, मुझे मुश्किल लगता है, या मेरे उस्ताद को पढ़ाना नहीं आता। वजह यही है कि जब मैंने फिजिकली एब्सेंस शो की या मेंटली एब्सेंस शो की, दोनों सूरतों में नुकसान मेरा ही हुआ है। उस्ताद तो अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है, लेकिन इसमें मैं फिर कहूंगा असातिज़ा की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि 2 आंखें अगर उसकी व्हाइट बोर्ड पर हैं तो 4 पीछे होनी चाहिए। ठीक है, ताकि एक अच्छा उस्ताद जो होता है
اس کی کلاس کے اندر سب سے ضروری چیز ہے وہ موب سائیکالوجی سمجھتا ہے, جو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے, میں نے ان کو اٹینٹو کیسے رکھنا ہے لیکچر کے دوران. اگر یہ ہر بندہ اس ذمہ داری کو اگر سمجھنا شروع کر دے, یہ تبھی ہوگا کہ جب شوق سے لوگ اس پروفیشن میں آئیں گے. جب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں تصور یہ ہوتا ہے کہ جب بچے تمام فیلڈ سے رہ جاتے ہیں پھر اس کو آ جا کے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں جاب نہیں مل رہی تو تم ٹیمپریریلی, جس طرح میرے پاس بہت سارے لوگ اگر ملیں تو آپ جاب کیوں کرنا چاہتے ہیں ٹیچنگ میں, ابھی جاب نہیں ملی کوئی تو اس لیے میں چاہتا ہوں. جب ہمارے تعلیمی ادارے استحصال کرتے ہیں برانڈ کے نام پر اور نیچے اسٹوڈنٹ سے پڑھا رہے ہوتے ہیں لو پیکج دینے کی وجہ سے, الٹیمیٹ آپ کی کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے. جب کوالٹی کمپرومائز ہوتی ہے اور بچے کے جو ایف ایس سی, آئی سی ایس, آئی کام, انٹرمیڈیٹ کے جو 2 سال کیریئر میکنگ ٹائم تھا, ادارہ ہی اس کو تباہی کا سبب بنتا ہے. لیکن اسٹوڈنٹ یا والدین کو سمجھ تب آتی جب 2 سال گزر جاتے ہیں, بچہ ٹریک سے اتر جاتا ہے. چاہیے یہی کہ یہ 2 سال میں معیار کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ہمارے ایس او پیز گورنمنٹ کی سطح پر اور ہماری ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا اگر ٹف ہو جائے تو یقین جانیں کہ ہمارے بڑا پوٹینشیل ہے اور بہت اچھا سٹف بھی موجود ہے اسٹوڈنٹس کی صورت میں. اور اقبال والی بات ہے نا, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, تو بہت اس میں بڑا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس, بہت زبردست. اگر آپ یہ دیکھیں عمومی طور پر جب ہم رزلٹ دیکھتے ہیں, بچیاں اگر نظر آتی ہیں نا, اور اگر لڑکے محنت شروع کر دیں تو وہ لڑکیوں سے کہیں آگے نکلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بڑا زبردست ہمارے پاس پوٹینشیل ہے, نہ صرف اسٹوڈنٹ کی صورت میں, ٹیچرز کی صورت میں بہت اچھے لوگ ہیں, لیکن یہی وجہ ہے کہ ان کو اوپر آنے کا موقع ہی نہیں ملتا. وجہ اقربا پروری ہے اس شعبے کے اندر بھی آ چکی, اور دوسری بہت ساری چیزیں ہم نے جب کوالٹی پہ کمپرومائز صرف لو پیکج کی وجہ سے کر لی ہے, جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے, ادارہ بھی اسٹیگننٹ ہو گیا ہے اور ریزلٹ بھی پروڈیوس نہیں ہوتے. اگر آج آپ سال کا پہلا سال اب کمپرومائز نہ کرتے, اس کے ریزلٹ بھی بہتر ہوتے, الٹیمیٹ آپ کے بچوں کے ریزلٹ بھی بہتر آتے, اور آپ کا ادارہ گروم ہونا ہی ہونا تھا کہ آپ اگر لارجسٹ ایجوکیشن نیٹ ورک بن سکتے تھے اگر آپ کی سوچ بڑی ہوتی. ٹھیک ہے, سوچ پہ بہت سارا اس کا انحصار ہے. اچھا یہ بتائیے مجھے افتخار صاحب کے فزیکل کلاسز کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو کچھ اسٹوڈنٹس بھی اس کو مس کر رہے ہیں اور پیرنٹس زیادہ اس کو مس کر رہے ہیں. پیرنٹس کا زیادہ مس کرنے کی کیا وجوہات ہیں؟ پیرنٹس کا جو میرے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, جو میں نے 2 سے 3 سال میں چینج آیا دیکھا کہ اب وہ بلائنڈلی بچوں کو انہوں نے نا شتر بے مہار چھوڑ دی ہے. اچھا, یعنی ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کا یہ فیصلہ ہے کہ بس میں ایوننگ کوچنگ اٹینڈ کر لوں, وہی بندہ صبح آپ کو فری پڑھا رہا ہے, اگر وہ اس وقت صحیح نہیں پڑھا رہا, شام میں وہ آپ سے 10,000 روپیہ لے کے کیسے ٹھیک پڑھائے گا؟ ٹھیک ہے, یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم اس بندے سے خود سے سوال کریں, آپ ہی سے میرا بیٹا یا بیٹی صبح پڑھتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کیوں ضرورت پڑ رہی ہے کہ شام میں مجھے بھیجنا پڑ رہا ہے؟ صبح ہی اگر ٹیچر پراپر محنت کے ساتھ, چاہے وہ سرکاری ادارے ہیں, کانسیپٹ کلیئر کرے گا تو اس کو بچے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نمبر 1. نمبر 2, سب سے بڑی جو کمی آ رہی ہے وہ لیک آف کاؤنسلنگ ہے. ہمارے ہاں ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر کیریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں ہے, سرے سے ہی نہیں ہے, سرکاری سطح پہ سوچا ہی کبھی نہیں. اب 1-2 جب موٹیویشنل اسپیکر نکلتے ہیں, ہم صرف ٹی وی پہ سن کر, یا والدین جس طرح سیکنڈ ایئر انگلش میں ایک لیسن پڑھایا جاتا ہے بوائز فیل ان کالج, ماں باپ وہی خواب شروع کر دیتے ہیں, ڈاکٹر بنا دیں, انجینئر بنا دیں. آپ اس سے نیچے اگر بچے کے شوق کو دیکھتے ہوئے اس کی کاؤنسلنگ کروائیں, جس کے لیے میں نے ایپیکس اربنسپورہ میں کوشش یہ کی ہے کہ ہم کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ بنائیں, جس کے اندر بچے کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اور اس کی لرننگ سکلز کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ بچے کے انٹرسٹ کیا ہے. ہو سکتا ہے وہ ایک اچھا آرٹسٹ بن جائے, ہو سکتا ہے وہ ایک اچھا جو ہے وہ سنگر بن جائے, ہو سکتا ہے وہ ایک اچھا انٹرپرینور بن جائے, ہو سکتا ہے وہ ایک اچھا بزنس مین بن جائے. آپ اس کو نوکر ہی کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اشفاق احمد والی بات ہے نا, جب حصول ہی سوچ ہی نوکری کا ہوگا تو پھر نوکری پیدا ہوں گے, ہماری سوچ وہی چل رہی ہے. تو اس کے لیے ضرورت یہی ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ پراپر ہر کالج کے اندر یہ ڈپارٹمنٹ کی بے حد ضرورت ہے. بچے کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے رانگ چوائس آف سبجیکٹ آن دی بہاف آف دا پیرنٹس نہیں ہونا چاہیے. یا عموماً کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں, میٹرک جس سے کیا, آپ سے ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے, وہ پوچھے گا آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. آپ نے جبکہ میٹرک کی سٹیج تک پڑھایا, آپ اس کے آفٹر ایفیکٹس نہیں جان رہی. جب آپ اس لیول کے بندے سے مشورہ لیں گے جو اس کلاس کو ڈیل کر رہا ہے, تو نتیجتاً کیا ہوگا کہ ریزلٹ اس کا بہتر پیدا ہوگا, بہتر پروڈیوس ہوگا, جب آپ فیصلہ اس سے لیں گے جس کا کام اسی کو ساجے. ٹھیک ہے, آن لائن کلاسز اور ورچوئل کلاسز کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جن کو شوق ہوتا ہے وہ اس سے پڑھ لیتے ہیں, یہ تو ہم بات پہلے کر چکے. ٹیچرز کے لیے کیا کیا ٹپس ہیں جس
جس سے ٹیچر زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو انگیج بھی کریں, اور جس طرح سے وہ کبھی کلاس میں بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے اور ایک گفتگو کا اور ایک آپس میں بات چیت ہو رہی ہے آپ کے سلیبس کے حوالے سے, آپ کے پڑھائی کے ماحول میں, وہ سب کچھ بھی بحال رہے, وہ کون کون سی ٹپس ہیں؟ جی, اس میں سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس وقت دیکھیں سیکنڈ ایئر بچے 1 سال آپ سے پڑھ چکے ہیں, لیٹس سپوز میں نے پڑھایا پڑھ چکے ہیں, اب میرے ساتھ ان کا ایک لائزون ڈیولپ ہو چکا ہے. آن لائن کلاسز میں ان کو انگیج کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو آپ نے لیکچر بچوں نے پہلے سنا ہے, آپ لائیو سیشن ان کے ساتھ کیجئے, ان سے کوسچن آنسر کیجئے. جو صبح آپ نے لیکچر اٹینڈ کیا ہے اس میں کن پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, اور نمبر 2 ان کو اس کی سگنیفیکنس, امپورٹنس بتائیے کہ اس ٹاپک کی, اس چیپٹر کی اتنی ویٹیج لاہور بورڈ یا فلاں بورڈ کی پیئرنگ سکیم کے اکارڈنگلی اتنی. اس کے لیے سب سے پہلے ٹیچر کا سبجیکٹ کا ساؤنڈ نالج ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ضروری ہے. اور نمبر 3, آپ جب اس کے ساتھ انٹریکٹیو لائیو سیشن کریں گے تو یقینی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ آپ کے ساتھ جنہوں نے صبح ریکارڈڈ لیکچر اٹینڈ کیا تھا وہ لائیو سیشن میں آپ کو رسپونڈ ضرور کریں گے. نمبر 3, اس کا ایک اور طریقہ کیا جا سکتا ہے, آپ ویکلی ان کو اسائنمنٹ دیجئے تاکہ ان کے پیرنٹس یا کوئی بھی کالج یا اسکول کے جو ویکلی کھل بھی رہے ہیں 2 دن کے لیے, وہ اسائنمنٹ اپنی سبمٹ کروا جائیں اور ویکلی آپ ان کو ریٹرن کیجئے تاکہ آپ کا اور اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن رہے. جب انٹریکشن رہے گا اسٹوڈنٹس کو بھی احساس ہوگا کہ یقینی بات ہے کہ ہمارے اساتذہ ہمارے لیے چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں اور کانشیس ہیں. اس کو ریئلائز کروانا سب سے ضروری ہے کہ میں آپ کے لیے آن لائن ہوں, ٹھیک ہے, اس میں آپ کا فائدہ ہے. میں نے تو مسجد تو بنا دی شبر میں ماں کی حرارت والوں نے, میں نے تو لیکچر ریکارڈ کروا دی ہے. اصل لائیو سیشن میں آپ اس کو یہ بتائیں کہ میں نے جو لیکچر آپ کا دیا ہے, یہ ٹاپک جو آپ نے پڑھ لیا ہے, اس میں یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. نمبر 2 ساتھ یہ ہے کہ انٹریکٹیو سیشن کے لیے لیکچر میں انٹرسٹ ڈیولپ کیجئے, اپنی ماڈرن ٹیکنیکس کو اپنے لیکچر کو ایکوپ کیجئے. آپ اس کے اندر ایسی چیزیں اینیمیٹڈ ویڈیوز ایڈ کیجئے, آپ اس پوائنٹس کو ایلیبوریٹ کیجئے, اس کو کو ریلیٹ کیجئے ٹیکسٹ بک کے ساتھ, نہ کہ اپنی کسی اور کی بک کے ساتھ. ہوگا یہ کہ آپ کا لیکچر اگر جرنلائز ہوگا اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ کہیں سے بھی پڑھے گا اس کو سمجھ آئے گی. چوتھی چیز یہ ہے, اس پروفیشن کہ اون کیجئے. یہ وہ پروفیشن ہے جس سے سب پروفیشن نکلتے ہیں. جب آپ اس کو اون کریں گے الٹیمیٹ یہ ہوگا کہ وہ آپ کے اسٹوڈنٹ کے اندر شوق بھی آئے گا, ذوق بھی ہوگا, اور آپ بیسٹ ٹیچر اپنے کالج کے, اپنے ادارے کے بن بھی سکتے ہیں. کیا آپ پبلک میسج دینا چاہیں گے؟ پبلک میسج یہی ہے کہ عمومی طور پر جس طرح ہمارے ہاں آتا ہے کہ اس وقت قدر و منزلت اساتذہ کی ختم ہو گئی, جبکہ ایسا نہیں ہے. آج بھی اساتذہ کا بہت مقام و مرتبہ ہے, اساتذہ رول ماڈل ہیں, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی انسان ہیں, بے پناہ, ان میں بھی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, لیکن وہ آپ کو سچ بولنے کا سبق دیتے ہیں. وہ چاہے کوئی جھوٹ بھی بولتا ہو لیکن جو آپ کو پیغام دے رہا ہے وہ سچ بولنے کا دے رہا ہے. اور نمبر 2, ہمیں ہمارے اندر سیوک سینس کا آنا بے حد ضروری ہے. سیوک سینس ہماری روڈ سے سٹارٹ ہو جاتی جب ہم گھر سے نکلتے ہیں. ڈرائیونگ میں دیکھیں سیوک سینس کا ہونا ضروری ہے, ہمارے تعلقات میں, ہمارے اخلاقیات میں سیوک سینس کا ہونا ضروری ہے. اور ذمہ دار شہری ہونے کے ساتھ ساتھ جو بھی ملک کے اندر موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر ہم نے اس سے بچنے کی بھی کوشش کرنی ہے, اور اگر ہم اس کا وکٹم ہو بھی جائیں ہمیں ایک دوسرے کا بازو بننا ہے اور صحیح اخوت کا جو صحیح مصداق, عملی مصداق بننا ہے تاکہ ہم لوگوں کو محفوظ بھی کریں. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پھر سے پرامن پاکستان جو وبا سے بالکل نیوزی لینڈ اگر اس صورتحال میں کلیئر ہو سکتا ہے, ہم بھی ایک قوم بن کر متحد ہو کر انشاءاللہ اس وبا پہ قابو پا سکتے ہیں, اور گورنمنٹ کے اپنے شانہ بشانہ چل کر ہم اس صورتحال کو انشاءاللہ بہت جلد کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.